हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस कुछ वीक में प्रीवियस वीक में एक काफ़ी हाई डेलीगेशन जो था वो पाकिस्तान आया था, ईरान का भी और यूएस का भी, टू रिजॉल्व द इशू जो अभी वॉर इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग। पाकिस्तान ने इसमें ब्रिज का जो रोल है वो प्ले किया। लेकिन अब जो ट्वीट क्या किया गया है सईद अब्बास अरागची के बारे में, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगी। वो रात लेट नाइट किया गया है और वह काफ़ी हाई लेवल तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर एक नहायत अहम सिफारती पेशरफ्त के बारे में ये ट्वीट भी हो सकता है, ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के बारे में, और इसमें पाकिस्तान के किरदार के साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि अफगानिस्तान को इस अमल से बाहर क्यों रखा गया। इस हवाले से बताऊंगी, साथ डार के रोल के हवाले से बताऊंगी। खैर, अभी जो सबसे पहले आते हैं ट्वीट के हवाले से, इसमें असल उन्होंने मैसेज क्या देने की कोशिश की है। बयान सैयद अब्बास अरागची में भी ये ट्वीट जो है आपकी स्क्रीन पे भी प्ले हो जाएगा। किया है, उन्होंने कहा है कि 47 ईयर्स के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान हाई लेवल मुज़ाकरात हुए। ईरान ने गुड फेथ के साथ जंग खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी लम्हात में मैक्सिमलिज्म और शिफ्ट गोल पोस्ट की बात भी की गई है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद MOU मतलब का जिक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहा है। इसमें किया गया है। इसका मतलब क्या है? इस बात की ये चीज़ इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान किसी MOU या फैसिलिटेटर के तौर पर या मेज़बान के तौर पर ये सामने है, और ईरान ने ये पैगाम दिया है कि हम संजीदा थे, हम एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार थे, हम आए आप लोगों के साथ बात करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? बगैर किसी नतीजे के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बिलवास्ता अमेरिका ने भी शराइत बदल दी। इतनी देर पर अगर हम आई जंग को ख़त्म करने के लिए तो ऑब्वियसली हम तो संजीदा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बगैर किसी रीज़न के ख़त्म कर दिया। आखिरी जो लाइन थी उन्होंने वो जो ट्वीट में लिखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो एक डिप्लोमेटिक वार्निंग भी समझी जा रही है। वो ये थी, गुडविल बिजिट्स गुडविल, एनिमिटी बिजिट्स एनिमिटी। ठीक है, ये उस ट्वीट की आखिरी लाइन थी। अफगानिस्तान क्यों शामिल नहीं हुआ, इस हवाले से जैसे मैंने कुछ स्टार्ट में बताया था, अफगानिस्तान का भी तो शामिल होना बनता था। उसमें क्या था? सिक्योरिटी का खदशात बताए जा रहे थे, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो तरजीह क्या थी वो बताई जा रही थी, ईरान अफगान ताल्लुकात में जो तनाव है वो बताया जा रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं अफगानिस्तान को क्यों बाहर रखा गया। हालांकि अफगानिस्तान को बुला सकते थे। सिफारती हैसियत की जैसे मैंने आपको पहले बात की है, उसको अगर देखें, तालिबान गवर्नमेंट को आलमी सतह पर मुकम्मल तस्लीम नहीं किया गया है, और ऐसे सेंसिटिव और जहाँ पे मामला चल रहे हों, मुज़ाकरात हो रहे हों, वो बहुत ज़रूरी थे। वहाँ पे लेजिटिमेसी जो थी वो मुज़ाकरात में बहुत ज़रूरी थी। सिक्योरिटी खदशात का था। अफगानिस्तान इस वक्त कई ग्रुप्स की सरगर्मियों का मरकज़ भी समझा जाता है। ईरान और अमेरिका दोनों नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात में कोई गैर मुतवक्के अंसर शामिल हो। पाकिस्तान की इसमें स्ट्रेटेजिक तरजीह क्या रही है? पाकिस्तान खुद को सेंट्रल प्लेयर के तौर पर पेश करना चाहता था। अगर अफगानिस्तान शामिल होता तो पाकिस्तान का किरदार कमजोर हो सकता था। ईरान अफगान ताल्लुकात में जो तनाव के हवाले से अगर बात की जाए तो पानी बॉर्डर और महाजरीन के मसाइल पर ईरान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी मौजूद है। जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार रहा है वो किस तरह से रहा, असल गेम चेंजर के तौर पे वो सामने आए हैं। और पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी का जो बड़ा हिस्सा होता है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास होता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी में फौजी क़यादत अक्सर कलीदी किरदार अदा करती है। मुमकिन तौर पर अमेरिका के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से भी बात हो सकती है, ईरान के साथ सरहदी ताउन के हवाले से भी इस चीज़ को लेकर देखा जा सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को एक ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को फिर डिलीट भी बाद में किया गया, जिसको इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा हाइप दी और काफ़ी ज़्यादा कुछ किया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने वो जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया। वो क्या था? अंदरूनी इख्तिलाफात थे वो क्या, या फिर वो बैरूनी कोई इख्तिलाफात था? खैर, उसमें दोनों रोल प्ले होते हैं। जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट का डिलीट होने एक बड़ी कहानी भी इन अदर वे बताता है। वो ये हो जाता है कि एक तो एक हाई लेवल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव उसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था जहाँ पे ये मुज़ाकरात ख़राब होते ही। मुमकिन है कि उन्होंने कोई सेंसिटिव मालूमात या पोजीशन जल्दी शायद ज़ाहिर कर दी थी, इस वजह से डिलीट करना पड़ा, या फिर सिविल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच जो मुकम्मल
جو الیجمنٹ جو وہ نہ ہوئی ہو. پاکستان میں اکثر فارن پالیسی پر فالس اسٹیبلشمنٹ کا جو فائنل جو سے ہوتا ہے, جو فائنل اوکے ہوتا ہے, وہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. اس لیے جو ٹویٹ کو جو ڈیلیٹ کرنا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول بھی ہو سکتا ہے کو ظاہر کرتا ہے اس چیز کو. شہباز شریف خاموش کرو. آپ نے اکثر پکچرز میں ویڈیوز میں دیکھا شہباز شریف اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ آپ کو بیک اینڈ پہ پکچرز پہ کافی زیادہ خاموش نظر آ رہے تھے, اور کافی زیادہ اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ لو پروفائل رکھنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. براہ راست کوئی بیان نہیں دیا, یہی وجہ تھی کہ مذاکرات کو متاثر نہ ہو سکے, اور کسی بھی طرح اوپنلی کھڑے نہ ہونا ایک کلاسک ڈپلومیٹک اپروچ بھی سمجھا جا رہا ہے. اسحاق ڈار کا تکنیکی سفارتی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے, ہم پوری پکچر یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ ایران یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے, شاید امریکہ شاید زیادہ شرائط رکھ رہا ہے, پاکستان ایک فیسلیٹیٹر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. افغانستان کو جان بوجھ کر باہر رکھا گیا تاکہ پروسیس جو ہے وہ سموتھ رہے. کیا یہ سب کامیاب ہوگا؟ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران واقعی کمپرومائز کریں گے. کیا پاکستان اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھے گا؟ کیا افغانستان مزید آئسولیٹ ہوتا جائے گا؟ یہ ہیں جی مزید چیزیں. اور کیا خطے میں بڑی طاقتوں کی نئی چیس گیم شروع ہوگی, یا پھر پاکستان ایک طاقت ایک اہم خانہ بن چکا ہے, یا پھر آگے بن جائے گا؟ یعنی برج کے جو رول انہوں نے پلے کیا ہے اس کے بعد اب سچویشن کیا ہے, کیا افغانستان اب بھی بورڈ کے باہر ہے؟ یہ ہے جی ایک کمپلیٹ اس ٹویٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ابھی انہوں نے کی ہے, عباس سراغچی نے کی ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پاکستان کا رول اس میں کیسا رہا, اسحاق ڈار کا اس میں رول کیسا رہا, شہباز شریف کا رول اس میں کیسا رہا, اور جو انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا خواجہ آصف نے وہ اس میں کیا پیغام دیتا ہے, وہ کیوں ڈیلیٹ کیا گیا یا کروایا گیا. یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے ان کی ٹویٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے. ریسٹ آف دا تھنگ اب جو رہتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کو اس میں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, کیا یہ پازیٹیو ہوتا ہے, کیا یہ نیگیٹو ہوتا ہے, کیا اس میں اس کے جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان میں مزید کیا پڑے گا, اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اتنے سالوں بعد مطلب 47 ایئرس کے بعد ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھنا, ڈیل ہونے والی باتیں ہونا, اور پھر اچانک سے رک جانا, اور پھر سب حیران کن یہ بات اب میرے خیال سے یہ عجیب سی بات ہی لگتی ہے کہ آپ آتے ہیں اور ایک ڈائلاگ سیریس ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں, اور پھر آپ بغیر کسی ڈائلاگ کے آپ چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا پچھلے کچھ دنوں میں, ٹھیک ہے. اور آج ہم اس ٹویٹ کا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کے والے سے ایک ایسا خفیہ معاہدہ اور ایک ایسی ریجنل چیس گیم کی بات میں نے بھی آپ کو ساری کی ساری سمجھانے کی ٹرائی کی ہے, جس میں پاکستان, ایران, امریکہ سب شامل ہے, لیکن افغانستان غائب رہا. افغانستان کیوں غائب رہا وہ بھی میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتایا ہے. عباس سراغچی نے کیا ہے, ان کی ٹویٹ کے حوالے سے بھی جیسے بات کی تو اس کو سارا میں دوبارہ سے کنکلوڈ اس لیے کری تاکہ آپ کو ڈیٹیلڈ میں تھوڑا سا اور شفٹنگ تھوڑی سی اور آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا, ایران نے گڈ فیتھ پہ مذاکرات کیے, ٹھیک ہے, جنگ ختم کرنے کے قریب تھے, لیکن آخری لمحوں میں میکسیمم مطلب گولڈ شفٹنگ کی بات آ گئی, اور خاص طور پر اسلام آباد MOU کو لے کے بات آ گئی. یہیں رکیں گے, اور ہم کچھ جو میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اسلام آباد MOU کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان صرف آبزرور نہیں تھا بلکہ ایکٹیو فیسلیٹیٹڈ یا ہوسٹ بھی رہا ہے, اور یہ تھا. یعنی مذاکرات کی میز پر اسلام آباد جو مذاکرات جو جسے کہتے ہیں ٹیبل ٹاک جو تھے وہ اسلام آباد میں ہوئے تھے, اور جب ہم ایران کو اوپنلی اس کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ڈپلومیٹک گول کے طور پر وہ سامنے بھی آتا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ ایران کہتا ہے کہ ہم تیار تھے لیکن امریکہ نے شرائط بدل دی, اسے کہتے ہیں شفٹنگ گول پوسٹ, ٹھیک ہے. یعنی پہلے شرط رکھو, پھر نئی شرط رکھو, پھر مزید مطالبات کرو, ٹھیک ہے. اور یہی جو سا تھی فرسٹریشن اس ٹویٹ میں نظر آتی. فرسٹریشن کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ٹویٹ کی گئی ہے کہ ہم لوگ آئے, ہم سیریس تھے. جو ایران کی طرف سے گول رکھے گئے وہ تو 10 پوائنٹرز تھے, جو امریکہ کی طرف سے رکھے گئے تھے وہ 15 پوائنٹرز تھے, اور نہ ان کے 10 سنے گئے نہ ان کے 15 سنے گئے, بغیر کسی سچویشن کے, بغیر کسی اس ڈیل کے, بغیر کسی جسے آپ کے نارملائزیشن کے ساری چیزیں ایسے ختم ہوئی اور وہ
ایز اٹ از چلے گئی. ٹھیک ہے, یہ والا اب کیا ہے کہ عالمی سطح پر اور جو مزید ایک اور چیز رہی گئی, طالبان جو گورنمنٹ ہے اس کو عالمی طور سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا. ایران اور افغانستان کے تعلقات بھی آئیڈیل نہیں, پانی کے مسائل کی تصدیق میں نے پہلے کی گئی, بارڈر کلیشز ان میں نے بات کی گئی. امریکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان خود ایک جو برج کا رول ہے وہ پلے کر رہا تھا. اگر افغانستان شامل ہوتا تو پاکستان کا وزن کم ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنے سیریس ڈائیلاگس ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں, تو دیٹس ناٹ فیئر. کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو پلیئر سینٹرل پلیئر کا جو رول وہ پلے کر رہا ہے اس میں پاکستان ہی سیریس نہیں. جب ان کو پتا ہے کہ یو ایس ایران کے ایک سیریس ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, اس میں ایران کو افغانستان کو اس طرح سے انکلوڈ کرنا, یہ پاکستان کے لیے سوالی نشان جو سا تھا وہ پلے ہو سکتا تھا یا اس سائڈ پہ بھی جا سکتا تھا. پھر عاصم منیر کا جو رول رہا ہے وہ کافی زیادہ انفلوئنشل کے طور پہ رہا ہے, بیک چینل ڈپلومیسیز میں رہی ہے, امریکہ کے ساتھ سیکورٹی روابط اس میں رہے, ایران کے ساتھ بارڈر کوارڈینیشن کے طور پر سامنے آئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت اہم رہا ہے. ممکن ہے کہ یہی وہ لیئر ہو جہاں اصل مذاکرات ہوئے ہوں. خواجہ آصف کی جو میں نے پہلے بھی جو ٹویٹ ڈیلیٹ کی تھی اس حوالے سے بھی میں آپ کو اگین بتا دیتی ہوں, میں آپ کو دوبارہ سے سمرائز کر کے بھی ایک بتا رہی ہوں. یہ وہ کیا میسج دیتی ہے, وہ یہ ہے یا تو معلومات قبل از وقت سامنے آ گئی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا, یا پھر میسیجنگ کنٹرول نہیں تھی. ٹھیک ہے, پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پبلک نیریٹیو یا ایکچوئل پالیسی دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی پبلک پلیٹ فارم پہ, سوشل پلیٹ فارم پہ کوئی آپ ٹویٹ کرتے ہیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور اصل ایک ڈائیلاگس ہونے والے ہوں اور بہت سیریس سچویشن میں ہوں, وہاں پہ اگر آپ کوئی ایسی ٹویٹ ڈیلیٹ کر جاتے ہیں تو اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک تو پبلک نیریٹیو ہوتا ہے, سیکنڈ کیا ہوتا ہے, ایکچوئل پالیسی ہوتی ہے. یہ جو بہت مین امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اکثر آپ سننے میں دیکھنے میں آ رہے تھے کہ اچھا ڈیلیٹ کر دی. اور شہباز شریف نے اس میں کیا کردار ادا کیا, وہ بھی اتنا سائلنٹ رول کیوں رہے, اور بڑی وجہ تھی اسٹریٹجی تھی. کوئی بڑا بیان نہیں دیا گیا, کوئی رسک نہیں لیا گیا. اسے کہتے ہیں کیلکولیٹڈ سائلنس, کہ ابھی اتنے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں. بہتر ہے کہ جو اگر جن دو لوگوں کو آپ نے ٹیبل پر لایا ہے, بات کر رہے ہیں, اب ثالثی کے برج آپ بنے ہوئے ہیں, ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک برج کا رول آپ ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے منہ سے آپ کے اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے. خیر بڑی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ سمجھداری والی ایک بات ہوتی ہے. اچھا, اسحاق ڈار نے جو سا تھا وہ کوائٹلی ڈپلومیسی ہینڈل کی ہے, ایران اور امریکہ دونوں کے درمیان رابطہ رکھا ہے. وہ کردار ہوتا ہے جو ہیڈ لائنز میں نہیں آتا لیکن ڈیل وہی فائنلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایران جو ہے وہ ڈیل چاہتا تھا, امریکہ مزید لیوریج چاہتا تھا, اور پاکستان میڈیٹر بنا رہا بیچ میں, افغانستان باہر رکھا گیا. ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ صرف نیگوسیشن نہیں ہے بلکہ ریجنل پاور گیم بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ صرف ایک لائن نہیں تھی یا پھر ایک وارننگ کہہ لیں, اس طرح سے کہہ لیں جو آپ نے ٹویٹ میں دیکھی تھی, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, گڈ ول بجٹس گڈ ول, انیمیٹی بجٹس انیمیٹی. ٹھیک ہے, یہ ایک جو ہے ایک وارننگ کے طور پہ بھی جو اس ٹویٹ میں لکھی ہوئی تھی وہ ایک وارننگ کے طور پہ بھی آئی ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خطہ مزید انسٹیبل بھی ہو سکتا ہے, اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی گلوبل امپورٹنس بڑھ سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ واقعی سنجیدہ تھا اس ساری سچویشن کو لے کر؟ کیا ایران کمپرومائز کرے گا آگے جا کے مزید اگر ڈائیلاگس کی طرف آتے ہیں, کیا افغانستان مزید آئسولیٹ ہوتا جائے گا؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. یہ ہے جی مزید ساری سچویشن جو اس ساری کے ساری جو ٹویٹ ہے اباق سراغچی کی جانب سے کی گئی, وہ خیر کافی زیادہ سنجیدہ ٹویٹ تھی. وہ اس میں جو لکھا گیا وہ کافی زیادہ سنجیدہ تھا ان کی جانب سے. خیر میں ایک دفعہ دوبارہ وہ ٹویٹ بھی پڑھ دیتی ہوں. ان intensive talk at highest level in 47 years, Iran engaged with US in good faith and end war. Good faith to end war, sorry. But when just inches away from Islamabad MOU, we encountered maximum shifting goalpost and blockade. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے زیرو لیسن ارنڈ, میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا ہے. اور مین امپورٹنٹ جو وارننگ بھی آپ اس کو سمجھ لیں, اب اس سے کیا مزید آگے کیا ہوگا. گڈ ول بجٹس گڈ ول, انیمیٹی بجٹس انیمیٹی.
دس از دا مین کرنچ آف دیٹ ٹویٹ جو عباس اراغچی کی جانب سے کیا گیا تھا. یہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے. یہ ساری سچویشن بھی فی الحال چل رہی ہے اور پاکستان کے لیے کس لحاظ سے یہ زیادہ امپورٹنٹ رہے گا, پاکستان کو مزید کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.